आमिर शहीद चीमा वो अजीम पाकिस्तानी आशिक रसूल हैं जिन्होंने जर्मनी के गुस्ताख हेनरिक ब्रॉडर को वासिले जहन्नम किया था। आमिर शहीद दरअसल जर्मनी में तालीम के सिलसिले में मुकीम थे। जब सितंबर 2005 को डेनमार्क के अखबार जेलियन पोस्टर ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 12 निहायत तौहीन आमेज और नाजेबा कार्टून शाया किए, फिर मुसलमानों को मुश्तिल करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत जनवरी 2006 में 22 ममालिक के 75 अखबारात और रसायल ने इन कार्टूनों को दोबारा शाया किया। इन कार्टूनों की इशाअत से मुश्तिल होकर जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी तालिबे इल्म आमिर चीमा ने मुतलका अखबार के चीफ एडिटर हेनरिक ब्रॉडर पर कातलाना हमला किया, जिसके नतीजे में वो निहायत इबरतनाक हालत में वासिले जहन्नम हुआ। आमिर चीमा गिरफ्तार हुए। जर्मन पुलिस और मुख्तलिफ हुकूमती एजेंसियों ने बर्लिन में जेल में मौजूद आमिर शहीद पर 44 दिन तक जहनी और जिस्मानी टॉर्चर इन्हें करते रहे और इन पर तशद्दुद भी किया गया। एक मौके पर तफ्तीशी अफसर ने आमिर शहीद चीमा को मशरूत तौर पर रिहा करने की पेशकश करते हुए कहा कि वो जर्मन टेलीविजन पर आकर ऐलान करें और कहें कि वो जहनी मरीज हैं, दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है, इसलिए इन्होंने ये कदम मुख्स जज्बात में आकर उठाया है। और दूसरा ये कि इस फेल का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा और नादम हूँ। शहीद आमिर चीमा ने निहायत तहम्मुल से तफ्तीशी अफीसर की तमाम बातें सुनी और फिर अचानक शेर की तरह दहाड़ा और इस अफीसर के मुंह पर थूक दिया और कहने लगे कि मैंने जो कुछ किया है वो निहायत सोच समझकर किया है, और रोते हुए कहा कि अपने ज़मीर के फैसले के मुताबिक किया है। मुझे अपने फेल पर बेहद फख्र है, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तो क्या हजारों जानें भी कुर्बान हैं। मैं ऐलान करता हूँ कि आइंदा भी अगर किसी बदबख्त ने मेरे आकाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई तौहीन अमेज़ गुस्ताखी की तो मैं उसे भी ऐसे ही कैफरे किरदार तक पहुँचाऊंगा। आमिर शहीद चीमा की इस बेबाक और बेखौफ जसारत के बाद जेल हुक्काम आपे से बाहर हो गए और उन्होंने आमिर शहीद चीमा पर बेइंतहा तशद्दुद किया। आमिर चीमा निहायत अजियत की हालत में अल्लाहु अकबर के नारे लगाते रहे। इसी दौरान इनकी सांसें उखड़ गईं और वो बेहोश हो गए। फिर इन बदबख्तों ने इनकी शहरत काट डाली। आमिर चीमा की शहादत 3 मई 2006 को हुई। शहीद का जस्ते हाकी 10 दिन की ताखीर के बाद 13 मई 2006 को सुबह 9 बजे PIA की परवाज के जरिए लाहौर लाया गया। बाद अज़ां शहीद के आबाई गांव वजीराबाद में इनकी तदफीन की गई। एक अंदाजे के मुताबिक जनाजे में 5 लाख से जायद लोग मौजूद थे। नंबर 4 मुमताज कादरी। 2011 का साल मुसलमानों पर ऐसा कड़ा गुजरा है कि इस वक्त के हालात और वाकयात से यूं महसूस होता था कि दीने दुश्मन कुफ्फार और शातमे रसूल गिरोहों ने बैक वक्त इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखाना खाके बनाकर एक जलगार कर दी थी। एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों के दिलों को जख्मी किया जा रहा था और दूसरी तरफ आईने पाकिस्तान में नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ पर मुश्तमिल शिकों को तब्दील कराने पर जोर दिया जा रहा था। इस दौरान आसिया नामी एक ईसाई खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसको थाने तक पहुंचाया। इस मलूना की गिरफ्तारी हुई, मामला अदालत तक पहुंचा, इंक्वायरियां हुई, बयानात हुए, बयानात पर जरा हुई। आसिया मसीह पर जुर्म साबित हुआ। अदालत ने इसको कानून के मुताबिक सजाए मौत सुनाई। उधर इस वक्त सूबे पंजाब पर मुसल्लत किया गया गवर्नर, जिसका नाम सुलेमान तासीर था, जो तनख्वाह और मराद तो पाकिस्तान से लेता था, लेकिन वो नौकरी अहले मगरब की किया करता था, जिसने गवर्नर पंजाब होते हुए आसिया मसीह से जेल में जाकर मुलाकात की और इसको रिहा कराने की यकीन दहाई कराई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि आसिया को गुस्ताखी रसूल की वजह से जो सजा सुनाई गई वो इंसानियत के खिलाफ और बड़ी जालिमाना सजा थी। इसके अलावा सुलेमान तासीर ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनने वाले कानून 295C को काला कानून कह दिया था। कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत पर अपना आखिरी पैगाम इसने ट्विटर पर जो लिखा वो ये था: मुझ पर तौहीन रसालत कानून के सिलसिले में दाएं बाजू की कुव्वतों के सामने झुकने के लिए शदीद दबाव है। ताहम अगर मैं इस मौक़िफ़ पर आखिरी शख्स भी रह गया तब भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऐसे लोगों को जूते की नोक पर रखता हूँ।
اس دوران ممتاز قادری جو کہ 2008 میں ایلیٹ فورس میں شمولیت اختیار کر چکے تھے، وہ اس ملعون کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ممتاز قادری کا تعلق ملک برادری سے تھا اور وہ پاکستان کی پنجاب پولیس کے کمانڈو یونٹ ایلیٹ فورس کے ایک سپاہی تھے۔ انہوں نے سلیمان تحصیل کے اس بیان پر 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد کو حصار مارکیٹ کے باہر سلیمان تحصیل کو 27 گولیاں مار کر اپنے سینے کی آگ گستاخ رسول کے خون سے بجائی اور یوں گستاخ رسول زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ سلیمان تحصیل کو قتل کرنے کے بعد ممتاز قادری نے فوراً گرفتاری پیش کر دی۔ 1 اکتوبر 2011 کو دہشت گردی کی عدالت نے جج پرویز علی شاہ نے آپ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اور اپنے فیصلے میں کہا کہ آپ نے جو کام کیا وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہے، مگر ملکی قانون کے تحت آپ کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ عوامی رد عمل کے خوف سے ممتاز قادری کو شہید کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ رات کو آپ معمول کے مطابق آرام کر رہے تھے کہ نیند سے بیدار کر کے بتایا گیا کہ صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ آپ نے سفید لباس زیب تن کیا اور واسکٹ پہنی جس پر پاکستانی پرچم کا بیج آویزاں تھا۔ ادھر پولیس کی گاڑیاں آپ کے گھر کے باہر پہنچی اور اہل خانہ سے کہا کہ غازی صاحب کی طبیعت خراب ہے، خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کو پھانسی دینے کے لیے 4 بجے کا وقت طے تھا۔ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد آپ نے آب زمزم اور اجوا کھجوروں سے سحری کر کے روزہ رکھا، نماز تہجد ادا کی اور وقت مقرر سے قبل ہی پھانسی گھاٹ کی طرف جانے لگے۔ آپ 29 فروری 2016 بروز سوموار صبح 4 بجے نعرہ ہائے تکبیر اور رسالت لگاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نمبر 3، غازی علم الدین شہید۔ غازی علم الدین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور کے ایک علاقے کوچہ چابک میں سوارا میں پیدا ہوئے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے فرنیچر سازی کا کام کرتے تھے۔ آپ تب منظر عام پر آئے جب لاہور کے ایک ناشر راج پال نے بدنامِ زمانہ کتاب رنگیلا رسول شائع کی تھی، جس پر مسلمانوں میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرانے اور ناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے ناصر کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ حکومت وقت ملعون ناشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور یہ کہ اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ غازی علم الدین کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ ملعون اتنی آسانی سے بچ نکلے۔ آپ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے 29 مئی 1929 کو راج پال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت یہ ملعون اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ غازی نے ایک ہی بھرپور وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کے دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل طور پر پرسکون رہے، بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں پہنچا، جس نے آپ پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ آپ کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیپ نامی انگریز جج نے آپ کو 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ مسلمانان لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شوہر آفاق وکیل محمد علی جناح کو نامزد کیا گیا، لیکن 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 جج نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی گئی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی کو ملی تو آپ مسکرا کر فرمائے، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے کئی گنا زیادہ سکون اور راحت کا باعث ہے۔ چنانچہ اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں
آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ غازی علم الدین شہید نے اپنے رشتہ داروں کو جو وصیت کی تھی وہ بڑی قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے تختہ دار پر چڑھ جانے سے وہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا کے حقدار ہوں گے، اور انہیں تاکید کی کہ وہ نماز نہ چھوڑیں اور زکوٰۃ برابر ادا کرتے رہیں اور شریعت محمدی پر قائم رہیں۔ غازی علم الدین شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلایا۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 6 لاکھ عاشق رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام ہندوستان کے کونے کونے سے رسول پاک کے سچے عاشق رسول کے آخری دیدار کے لیے لاہور تشریف لائے۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا، یہ ترکھان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ آپ کی میت ان میں چھپ گئی۔ نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون واقف نہیں؟ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرت ناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ آپ ایک نیک، بہادر، عادل اور سچے عاشق رسول حکمران تھے۔ آپ کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کرک کے عیسائی حکمران ارینارڈ نے ایک مسلمان قافلے پر حملہ کیا جو کہ حج کے لیے جا رہا تھا، اس حملے کے دوران اس نے بڑی قتل و غارت گیری کی اور ایک مسلمان سے کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد کو جو تمہاری مدد کو آئے۔ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچے تو انہوں نے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھائی۔ سلطان نے فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے ہتین کے مقام پر اسے جا لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی کو ہتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ کیونکہ رینالڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتحادی بادشاہوں کے ساتھ جو کہ اس وقت سلطان کے قیدی تھے، سلطان نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور جنگ کے اختتام کے بعد سلطان ان تمام قیدی بادشاہوں کو باعزت طور پر رہا کر دیا۔ لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے، جس کی وجہ سے سلطان نے اسے قتل کیا تھا۔ نمبر 1، حضرت وحشی۔ حضرت وحشی بن حرب وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کو شہید کیا تھا۔ آپ نسلاً حبشی اور جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ غزوہ بدر میں سید الشہداء حضرت حمزہ نے جبیر بن مطعم کے چچا تیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اس لیے جبیر کو اس انتقام کی بڑی جلدی تھی۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو جبیر نے وحشی سے کہا کہ تم میرے چچا کے قاتل کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آزادی کا نام سن کر وحشی فوراً تیار ہو گیا۔ میدان جنگ میں صف آرائی ہوئی اور مشرکین کی طرف سے سبا نے مبارز طلبی کی تو حضرت حمزہ اس کے مقابلے کو نکلے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وحشی جو کہ ایک چٹان کی آڑ میں گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی حضرت حمزہ اس کو قتل کر کے ادھر سے گزرے تو اس نے نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ ناف کے آر پار ہو گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ آپ کو اپنے چچا کی شہادت کا بڑا دکھ تھا، لیکن جب وحشی نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو معاف کر دیا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لیا کرو اور میرے سامنے نہ آیا کرو، جس پر حضرت وحشی نے مکمل تعمیل کی اور پھر کبھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آئے۔
حضرت حمزہ کی شہادت کا جرم وحشی کے دل میں ایسا زخم تھا جو انہیں چین لینے نہیں دیتا تھا، اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلافی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے بہت جلد ان کو اس کا موقع مل گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مشہور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، تو حضرت وحشی نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں مسیلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ کے خون کا کفارہ ادا کر دوں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، وحشی مسیلمہ کے مقابلے میں جانے والی مہم کے ساتھ روانہ ہوئے اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسیلمہ کی طاق میں لگے رہے۔ وہ ایک دیوار کے سوراخ کے پار نظر آیا، سو حضرت وحشی نے نیزہ تان کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے کے آر پار ہو گیا۔ جو کچھ کمی رہ گئی تھی اس کو ایک انصاری نے بڑھ کر پورا کر دیا، اور یوں حضرت وحشی نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔